बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ पढ़ेंगे और उसके साथ साथ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स भी आज हम पढ़ेंगे। आज हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के डिफरेंट मेजरमेंट के लिए आखिरी लेक्चर है और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर से हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट की थ्योरीज शुरू करेंगे। पिछले लेक्चर में जैसा कि आपको याद है, मैंने आपको गुड इकोनॉमिक, गुड पॉलिटिकल और गुड सिविक गवर्नेंस के हवाले से कुछ बताया था। मैंने आपको बताया था किस तरह से गुड गवर्नेंस के ज़रिए से इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर की जा सकती है और इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि किस तरह से, या इसको गुड ह्यूमेन गवर्नेंस भी बोलते हैं, और फिर हमने इसको मेजर करने के भी तरीके आपको बताए थे और फिर हमने आपको इसके ज़रिए से मुख्तलिफ कंट्रीज़ की रैंकिंग्स भी आपको बताई थी। सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमने जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जो इंस्ट्रूमेंट देखा वो था गुड इकोनॉमिक्स गवर्नेंस। ओके, सो जैसे कि मैं आपको पहले भी कई दफ़ा बता चुका हूँ कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए ज़रूरी है कि हमें पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट की डेफिनेशन जो है उस पर कंसेंसस डेवलप कर लें। अगर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को जीडीपी में इंक्रीज समझते हैं तो फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जीडीपी मेजर करना पड़ेगी और हम देखेंगे कि क्या सालाना जो है वो जीडीपी में इंक्रीज आ रही है। अगर हम उनसे जीएनपी के ज़रिए से या उसे पर कैपिटा इनकम के ज़रिए से इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है डिफाइन करते हैं कि पर कैपिटा इनकम में इंक्रीज जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहलाती है, तो फिर हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए पर कैपिटा इनकम मेजर करके कंपेयर करनी पड़ेगी और फिर हम दूसरे मुल्कों के साथ भी कंपेयर करके अंदाज़ा लगा सकते हैं अपने डेवलपमेंट की जो है वो रफ्तार को। इसी तरह से हमने आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी पढ़ाया, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिविक गवर्नेंस के हवाले से पिछले लेक्चर में हमने आपसे बात की थी। आज हम रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ के ऊपर बात करेंगे। बुनियादी तौर पे जब ग्रोथ होती है तो कहा यह जाता है या समझा यह जाता है कि लोगों की इनकम में इनइक्वालिटीज़ पैदा हो जाती हैं, राइट। जब भी ग्रोथ का प्रोसेस शुरू होता है तो उसमें जो है वो दौलत का इर्तकाज़, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ शुरू हो जाती है, यानी कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर हो जाते हैं और कुछ लोग जो है वो गुर्बत की तरफ चले जाते हैं। अब इसको इस तरह से समझ लीजिए कि जब भी आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कोई भी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाते हैं, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि गवर्नमेंट कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस करवाए जिसकी मदद से प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए। अच्छा, अब जब डायरेक्ट प्रोडक्टिव एक्टिविटी ज़्यादा होंगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो ज़्यादा होगी, तो ऑब्वियसली हमें गवर्नमेंट ने ऐसी पॉलिसी बनाई होगी जिसमें उनको इंड्यूस किया गया होगा। अब इंड्यूसमेंट मुख्तलिफ तरीके से गवर्नमेंट कर सकती है, डिफरेंट पॉलिसी के ज़रिए से। अब डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स हॉलीडे भी अनाउंस कर देती है। गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल जो है वो जोन बना के उसको टैक्स फ्री जोन करार दे देती है। इस तरह से इंड्यूसमेंट पैदा होती है। या गवर्नमेंट सोशल ओवरहेड कैपिटल या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके जो है वो दे देती है, जिसकी वजह से प्राइवेट इन्वेस्टर इंड्यूस होकर अट्रैक्ट होकर इन्वेस्टमेंट शुरू कर देते हैं। अच्छा, उसमें क्या चीज़ गौर से देखी जाती है कि ऐसी पॉलिसी जिसकी मदद से उनके रेट ऑफ प्रॉफिट्स बढ़ रहे हों तो वो उस इन्वेस्टमेंट में प्राइवेट जो सेक्टर आगे आ जाएगा। अच्छा, असल में हुआ क्या हुआ, ये कि उन लोगों को जो है रेट ऑफ प्रॉफिट ज़्यादा मिलना शुरू हो गए। ओके, अच्छा, दूसरी तरफ जो लेबर है वो चूंकि एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ आ रही है तो उन्हें इब्तदाई तौर पे कम जो है वो वेज मिलती है, जिसकी वजह से आपने देखा कि ग्रोथ के साथ साथ हमें ये देखना है कि किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेल्थ की वो बेहतर हो सके, या जो ग्रोथ की वजह से जो तरक्की हो रही है, जो आमदनी लोगों की बढ़ रही है, वो सबकी मुसावी तरीके से बढ़े। तो ये हम इसके ऊपर हम बात करेंगे। सो ग्रोथ के साथ डिस्ट्रीब्यूशन को हमने डिस्कस करना है, यानी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ। सो RWG हम इसके लिए बाकी मानदा स्लाइड्स में इस्तेमाल करेंगे, वो रीडिस्ट्रीब्यूशन विद ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करेंगे।
اس کے بعد ہم آدھے لیکچر میں ہم آپ کو ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کی طرف لے کے جائیں گے. ناؤ ریڈسٹریبیوشن وتھ گروتھ جو ہے یہ بنیادی طور پہ کنسیپٹ ان رپورٹس کی وجہ سے پیدا ہوا کہ جو ورلڈ بینک, ILO اور ادر انٹرنیشنل مانیٹری ایجنسیز نے جو ہے وہ یہ نقطہ اٹھایا کہ گروتھ کے ساتھ جو ڈسٹریبیوشن ہے انکم کی وہ فیئر ہونی چاہیے. گروتھ بے شک بہت سارے ممالک میں گروتھ ہو رہی ہے اور کچھ ممالک میں جو ہے وہ گروتھ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ ان ایکول سے ان ایکول ہوتی چلی جا رہی ہے, غریب اور امیر کا فرق بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ورلڈ بینک, IMF اور دوسرے جو ILO کی طرح کے ادارے ہیں, یہ انہوں نے اکنامک ڈیولپمنٹ اور اکنامک گروتھ جو ہے اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس بات پہ بھی زور دیا کہ ڈسٹریبیوشن آف انکم جو ہے وہ فیئر ہونی چاہیے. اور پھر اس میں مختلف جو ہے میتھڈس یا مختلف تھیریز جو ہے اکانومسٹ سامنے لے کے آئے. یعنی کہ آئیڈیا کیا تھا؟ آئیڈیا بڑا سمپل تھا کہ گروتھ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن انکم کی فیئر ہونی چاہیے. کوئی ملک ترقی کر رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ انکم کی ڈسٹریبیوشن فیئر ہونی چاہیے. یہ بنیادی اس میں آئیڈیا ہے. تو اب ایک اکانومسٹ کے پاس جب یہ بات گئی تو انہوں نے اس کے لیے مختلف طریقے وضع کیے, مختلف میتھڈ سامنے لائے, یا جسے آپ تھیریز کہیں گے وہ سامنے لائی, جس کے اس بات کا حل پیش کیا گیا کہ گروتھ کے ساتھ انکم جو ہے وہ کس طرح سے فیئر ڈسٹریبیوشن اس کی ہونی چاہیے. So, the economists present a set of 4 theories to attain the combination of economic growth and fairer distribution of wealth. جس میں ہم by following them individually or collectively the income of lower class can be increased. So, lower class کی income increase. اگر ہم ان methods یا ان formulas یا ان theories کو follow کریں گے جو economists نے دی ہیں کہ کس طرح سے income کو جو ہے وہ اس کی distribution fair کی جا سکے, ٹھیک ہے. So, however, how much methods will be implemented depends the social and economic condition of a country. اب ان میتھڈس جو ابھی ہم ڈسکس کریں گے, پھر ہم زیادہ جب ہم ڈسکس کر چکیں گے تو پھر یہ پوائنٹ ہم زیادہ بہتر طور پہ آپ کے لیے آپ کے سامنے واضح کر پائیں گے کہ اس میں سے ان 4 طریقوں میں سے, 4 میتھڈز میں سے یا 4 تھیریز میں سے کون سا طریقہ جو ہے وہ کسی بھی کنٹری کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے, اس کا انحصار اس ملک یا اس کنٹری کے سوشل اور اکنامک کنڈیشنز کے اوپر ہوتا ہے. اوکے, تو پہلے تو ہم یہ جو ہے وہ تھیریز دیکھیں گے, پھر ہم دیکھیں گے کہ کس ملک کی کنڈیشن کے ساتھ کون سی جو ہے وہ تھیری ایڈجسٹ ہو سکتی ہے. Now, the theories یا method دوبارہ سے the theories or methods of income distribution, as I already mentioned that these are 4. The very first one is to enhance the growth of GNP by raising the saving and allocate the resources in a better way so that all the section of the economy could be equally benefited. So basically کیا ہے کہ جو گروتھ ہے اس کے ساتھ آپ کی کوئی ایسا اپنے طریقہ اختیار کرنا ہے کہ اس کے ساتھ آپ کی سیونگز بڑھیں گی, ٹھیک ہے. اچھا, سیونگز بڑھنے سے لوگ سیونگ کی طرف جو ہے وہ کنزمپشن کم, سیونگ زیادہ ہوگی تو انویسٹمنٹ زیادہ ہوگی, تو اس سے لوگوں کے ذرائع آمدنی اور بڑھ جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس سے جو ہے وہ آپ کے ریسورسز بہتر طریقے سے ایلوکیٹ ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہوگا, تمام جو لوگ ہیں اس اکانومی کے وہ بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں. تو ریزنگ دا سیونگ ایک آپ کا میتھڈ ہو گیا کہ ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ لوگوں کی بچتوں میں اضافہ ہو, رائٹ. دوسرا ہے ٹو ٹیک اسٹیپ ٹو گیٹ ایجوکیشن, لون, ادر پبلک سروسز فار دا پورسٹ سیکشن آف دا سوسائٹی. ناؤ گورنمنٹ آف ڈیولپنگ کنٹریز دے شوڈ فوکس آن دیٹ کہ کس طرح سے وہ لوگوں کو تعلیم, صحت, لون جو ہے, یہ مائکرو فائنانس, چھوٹے قرضے جو کہ آپ غریب لوگوں کو دیں تاکہ وہ اپنا چھوٹا موٹا کاروبار کر کے اپنی زندگی بہتر کر سکیں, ٹھیک ہے جی. اب یہ ساری چیزیں یعنی کہ جتنی بھی گورنمنٹ کی سروسز ہیں, جتنے بھی ایجوکیشن کے حوالے سے یہ لونز ہیں, وہ غریب لوگوں کی پہنچ میں ہونے چاہیے. گورنمنٹ کو اس طرح کی پالیسی اختیار کرنی چاہیے. سو پہلا طریقہ کیا کہ آپ کی کسی طریقے سے سیونگز بڑھیں, ایسی پالیسی جس کی وجہ سے سیونگز بڑھیں. دوسرا میتھڈ کیا بتایا گیا کہ ایسے سٹیپس لیں, ایسے میتھڈز لائیں سامنے, ایسا طریقہ کار وضع کریں جس سے تعلیم سب کو آسانی سے پرووائڈ کی جا سکے, جس سے چھوٹے قرضے جو ہے وہ پور لوگوں کو, غریب لوگوں کو دیے جا سکے. قرضوں کے اوپر جو شرائط ہیں, ٹھیک ہے جی, وہ غور سے دیکھی جائے.
اب قرضوں کے حوالے سے جہاں تک بات ہے تو کولیٹرل رکھنا پڑتا ہے، یعنی کہ قرضہ لینا ہے تو آپ نے اس کے جو ہے وہ کوئی چیز اس کی آپ نے اس بینک کے جو ہے وہ اس کو جیسے کہ آپ کہہ لیں کہ کولیٹرل مین اس کے مقابلے میں کوئی چیز رکھنی ہے کہ اگر آپ کا یہ لون ڈوبا تو بینک جو ہے وہ اس سے ریکور کر سکے. ٹھیک ہے جی. اب بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس قابل ہو کہ اس کے پاس اتنی جائیداد ہو کہ وہ اس کو رہن رکھوا کر جو ہے وہ بینک سے قرضہ لے پائے تو پھر وہ اتنا غریب تو نہ ہوا نا. وہ غریب تو نہیں ہوا تو غریب بندے کے پاس وہ چیز نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. وہ ایک آپ کو بتاؤں کہ ایک بڑی ہمارے دور کے پاکستان کے جو اردو ادب ہے اس کے بہت ایک بڑے رائٹر ہیں مشتاق احمد یوسفی. تو طنز اور مزاح کے حوالے سے وہ اپنی مثال آپ ہیں. ان کا ایک جملہ ان کی ایک کتاب سے میں کوٹ کرتا ہوں کہ وہ یہ کہتے ہیں، وہ خود بھی بینکر تھے، تو وہ کہتے ہیں بینکرز جب قرضہ اس شخص کو دیتے ہیں تو یہ ثابت کر دے کہ اسے قرضے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب یہ کہ وہ اپنی جائیداد، اپنے ڈاکومنٹس، اپنی جو ہے وہ اتنی چیزیں پرووائڈ کر دے تبھی بینک اس کو قرضہ دیتے ہیں. دوسرے لفظوں میں کیا ہے کہ بینک قرضہ تب دیتا ہے جب آپ یہ ثابت کر دیں کہ آپ کو قرضے کی ضرورت نہیں ہے. مطلب کیا ہے اس کی تہہ تک پہنچے کہ لونز انہیں کو ملتا ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر کہ جن کو لون کی ضرورت نہیں ہے، جو غریب نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو گورنمنٹ کو ایسے سٹیپ لینے چاہیے کہ لونز، جیسے کہ آپ نے دیکھا بنگلہ دیش کے اکانومسٹ نے نوبل انعام یافتہ ہیں محمد یونس، انہوں نے مائکرو فائنانس کا ایک ایسا کنسیپٹ دیا کہ چھوٹے چھوٹے قرضے دیے جائیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ جو ہیں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو سکیں. اور وہ ان کا بڑا کامیاب رہا. اس پہ ان کو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ پاورٹی کو ایلیویٹ کرنے کے لیے مائکرو فائنانس کا کنسیپٹ انہوں نے اس طرح سے دیا کہ جی ان کو نوبل انعام ملا. سو بیسیکلی گورنمنٹ شوڈ ہیو come up with such kind of methods with the help of which poor people can get or can have access to the loans, right. اور اسی طرح سے اور بھی جو بینیفٹس ہیں وہ بھی غریب لوگوں تک پہنچ سکیں تو گورنمنٹس کو ایسے سٹیپ لینے چاہیے. تو پہلا میتھڈ یہ ہے کہ سیونگز جی ڈی پی کے حوالے سے گروتھ کے ساتھ جو ہے سیونگز انکریز ان لوگوں کی. دوسرا کیا آپ کو دیکھا ایسے سٹیپس جن سے ایجوکیشن، لونز اور پبلک سروسز کی جو ایکسیس ہے وہ اس غریب سیکشن طبقے کو حاصل ہو سکے. Third one is the fiscal system of the country be devised in such a way that the distribution of income could move in favor of the poor class. So it is very important. اس سے آپ ذرا غور سے دیکھیے گا کہ fiscal system اس طرح سے بنایا جائے کہ جو بیلنس ہے وہ غریب لوگوں کے طرف جو ہے وہ اس کا جھکاؤ ہو. اب دیکھیے کس طرح سے. دیکھیں میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا گڈ اکنامک گورننس کے حوالے سے. اب پھر بتانے جا رہا ہوں کہ فسکل پالیسی جو ہے وہ بنیادی طور پہ فسکل پالیسی ہوتی کیا ہے. فسکل پالیسی گورنمنٹ جو اکانومی کے اندر ایکویلبریم لانے کے لیے جو سٹیپس لیتی ہے اس کی فسکل پالیسی. اب گورنمنٹ بجٹ کے ذریعے سے جو ہے وہ اپنی پالیسی جو ہے وہ ڈٹرمن کرتی ہے، اناؤنس کرتی ہے. اب دیکھیے بجٹ کے اندر گورنمنٹ نے ریونیو کلیکٹ کرنے ہوتے ہیں اور ایکسپینڈیچر کرنے ہوتے ہیں. اچھا اب ریونیوز کی جہاں تک بات ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو ریونیوز ہیں وہ ٹیکسز کے ذریعے سے جو جنریٹ کر رہی ہے وہ ٹیکسز پروگریسو ہونے چاہیے. وہ جن لوگوں کی آمدنی زیادہ ہوتی چلے جائے ان پر ٹیکس زیادہ ہوتا چلا جائے، یا اس طبقے پر ٹیکس لگنا چاہیے جو امیر ہے. اچھا پھر اسی طرح سے یہ تو انکم ٹیکس کے ڈائریکٹ ٹیکس کے حوالے سے آ گیا. اب دوسرا انڈائریکٹ ٹیکس جیسے سیلز ٹیکس ہے. اب سیل ٹیکس بھی ان کوموڈیٹیز پر لگنا چاہیے جو لگژری جو امیر لوگ استعمال کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس طرح سے گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ ہوگا. اور گورنمنٹ کے جو ایکسپینڈیچر ہے گورنمنٹ کو ایکسپینڈیچر اس طرح سے جیسے سبسڈی دینی چاہیے، رائٹ. اب سبسڈی دینے کے لیے انہیں پور کلاس کو جو ہے فوکس کرنا ہے اور وہ سبسڈی پور کلاس کو دیں، یعنی کہ انکم جنریٹ کریں امیر لوگوں سے اور وہ جو ہے وہ کیسے ڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے انڈائریکٹ ٹیکسز کے ذریعے سے انکم جنریٹ کرے اور وہ لگائے کس پہ، سبسڈی کے ذریعے سے اس کے ایکسپینڈیچر جو ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کی طرف لگائے. وہ ٹارگیٹڈ سبسڈی یعنی کہ ان ہاؤس ہولڈ کو جو پورز ہیں ان کو سبسڈیز پرووائڈ کرے. تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے فسکل سسٹم اس طرح سے ڈیولپ کیا جائے کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر جو ڈائریکشن ہے وہ اس طرح کی ہو کہ ریونیوز جنریٹ کرنے کے لیے آپ ٹیکسز لگائیں اور ٹیکسز ان چیزوں پہ لگائیں جو امیروں کے استعمال میں آتی ہیں، اور ڈائریکٹ تو آپ کو معلوم ہے انکم پہ لگائیں تو جن کی انکم زیادہ ہے. پروگریسو ٹیکس ہوتا ہی ہے کہ جیسے جیسے آپ کی انکم زیادہ ہو جائے گی ٹیکس کی ریشیو بڑھتی چلی جائے گی، رائٹ. سو اس طرح سے ادھر سے آپ نے پیسے لیے یعنی کہ ڈسپوزیبل انکم کم رہ گئی امیر لوگوں کی، اور یہ پیسے آپ کدھر لگائیں، آپ لگائیں
جو ہے ایکسپینڈیچر کی اب جو ڈائریکٹ سبسڈیز کے ذریعے سے آپ سبسڈیز کے ذریعے سے ان کا فائدہ غریبوں تک پہنچائیں. ٹھیک ہے جی, تو غریبوں کے ڈسپوزیبل انکم میں یہ ایڈ ہو جائے گا, امیروں کی سے یہ مائنس ہو جائے گا, تو اس طرح سے بیلنس کریٹ ہونا شروع ہو جائے گا. تو دیکھا آپ نے جی ڈی پی میں سیونگز میں اضافہ کریں تو ریسورسز زیادہ ہوں گے لوگوں کے. اگر ایسے سٹیپس لیے جائیں جس میں ایجوکیشن ہو, جس میں لونز اور جس میں پبلک فیسلٹیز کی ایکسیس جو ہے غریبوں تک ہو, اس طرح سے بھی اکانومی کے اندر ڈسٹریبیوشن بہتر کی جا سکتی ہے. اور پھر فسکل سسٹم اس طرح سے بنایا جائے کہ جس کی وجہ سے امیر اور غریب کا فرق کم ہوتا چلا جائے. تو یہ 3 آپ کو میں نے تھیریز اور میتھڈز بتائے. چوتھے کی طرف جاتے ہیں. The existing assets of the countries be mobilized in favor of the poorest class as the case of taking up land reforms. اب اس میں دیکھیے ایشو کیا ہے. ڈیولپنگ کنٹریز کا ایک کریکٹرسٹکس آپ کو یاد ہوگا جس میں تھا وہ ایگری بیسڈ اکانومی ہوتے ہیں, اور ایک کریکٹرسٹک آپ کو یاد ہے کہ یہاں پہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہوتے ہیں, اور آپ کو یاد ہے یہاں پہ پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوتی. اس کی وجہ کیا ہے کہ لوگ ایگریکلچر لینڈ جو ہے اس کو اپنے وقار کے لیے استعمال کرتے ہیں, اپنے پریسٹیج کے لیے اپنی لینڈ جو ہے ہولڈ کرتے ہیں. دوسرا, اس کے اوپر بسنے والے جو لوگ ہیں ان کے ہاری اور ان کے ملازمین سارے کے ذریعے سے وہ پولیٹیکل پاور گین کر لیتے ہیں. اب دیکھیے یہ ایشو کتنا امپورٹنٹ ہے. یہ نہیں کہ آپ دیکھیں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف لینڈز ہوں گی, اس کے ذریعے سے بڑے بڑے لینڈ لارڈز ہوں گے. وہ بڑے بڑے لینڈ لارڈز جو ہیں وہ اپنے پریسٹیج کے لیے, اپنے پولیٹیکل پاور گین کرنے کے لیے اس لینڈ کو استعمال کر رہے ہوں گے, نہ کہ وہ پروڈکشن کے لیے یا پروڈکٹیوٹی زیادہ کرنے کے لیے ایفرٹ کریں گے, بلکہ وہ اپنی پولیٹیکل پاور کو جو ہے وہ انہینس کریں گے. سو اس لیے گورنمنٹس کو کیا چاہیے, لینڈ ریفارمز کرنی چاہیے. کیسے لینڈ ریفارم کے آپ دیکھیں ایک جو بینچ مارک رکھ دیں کہ کوئی ایک انڈیویجول لیٹ سے میں ایزیوم کر کے آپ کو بتا رہا ہوں, انشاءاللہ لیٹر آن ہم لینڈ ریفارمز پڑھیں گے تو ایگزیکٹ اس کے اندر آپ کو جو ہے وہ ڈفرنٹ لینڈ ریفارمز جو پاکستان کے اندر اور دوسرے ڈیولپنگ کنٹریز کے اندر ہوئی ہیں وہ بھی آپ سے ڈسکس کریں گے. لیکن ابھی آپ کو بتائیں کہ فرض کریں ایک بینچ مارک رکھ دیا جائے کہ ایک انڈیویجول کے پاس 50 ایکڑ سے زیادہ زمین نہیں ہونی چاہیے. جو اس سے زیادہ ہوگی وہ گورنمنٹ جو ہے بھگ کے سرکار ضبط کر لے گی اور یا ان سے خرید لے گی, اور پھر وہ غریب کسانوں کو, ہاریوں کو جو ہے وہ جن لوگوں کے پاس زمین ہے ان کو دے دے گی. اس سے 2 فائدے ہوں گے. ایک تو وہ لوگ جن کی آمدنی کا ذریعہ ہی زمین ہوگی تو اس سے کیا ہوگا کہ ان کی انکم بڑھے گی اور پاورٹی کم ہوگی, اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ لینڈ لارڈزم کا کنسیپٹ ختم ہو جائے گا. اس کی وجہ سے جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے وہ نہیں رہے گی. لیکن اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو ایشو یہ ہے کہ دیکھیں یہ تو گورنمنٹ نے کرنا ہے, اور گورنمنٹ کون بناتے ہیں, پولیٹیشینز, اور پولیٹیشینز میکسیمم ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر کون ہوتے ہیں, لینڈ لارڈز ہوتے ہیں. کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ وہ ایگری بیسڈ اکانومیز ہوتی ہیں. یہ ہم جو ہے ڈیولپنگ کنٹریز کے کریکٹرسٹکس کے اندر ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. سو اینی وے, تو طریقہ کیا چوتھا بتایا گیا کہ اس طرح کی پالیسیز سامنے لائی جائیں جیسے آپ کی لینڈ ریفارمز وغیرہ ہیں, جس سے جو ریسورسز کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ ان ایکول نہ رہے, ایکول ہو جائے. سو 4 طریقے میں نے آپ کو جو ہے تھیریز یا 4 میتھڈز جو ہیں آپ کو بتائے جس کی وجہ سے ری ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ یا انکم کی جا سکتی ہے. رائٹ. سو اب آپ اس کو اگر اچھی طرح ری ڈسٹریبیوشن آپ کو آئی ہوپ کہ سمجھ آ گئی ہوگی. ایشو کیا تھا کہ آپ کی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اس ڈیولپمنٹ کے ساتھ آپ کی ڈسٹریبیوشن آف انکم خراب ہو رہی ہے. اب گروتھ کے ساتھ ڈسٹریبیوشن بہتر ہونی چاہیے, یعنی کہ ری ڈسٹریبیوٹ ہونا چاہیے. اب وہ کیسے ہو سکتا ہے, اس کے لیے یہ 4 کنسیپٹس یا 4 میتھڈز یا 4 تھیریز جو ہیں وہ اکانومسٹ نے دی, اور یہ کون سی کہاں پر استعمال ہوگی, کس ملک میں, کس ڈیولپنگ کنٹریز میں کون سا میتھڈ استعمال ہوگا, یہ ڈیپینڈ کرے گا اس کنٹری کے اکنامک اور سوشل انوائرمنٹ کے اوپر. اوکے. ناؤ اب ہم کمپوننٹس ڈسکس کریں گے ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ کے جو ہیں, وہ ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ کے کمپوننٹس دیکھیں گے. As far as growth of GNP is concerned, it is necessary condition to remove the poverty, but it is not the sufficient condition. دیکھیں یہ necessary condition ہے لیکن یہ کافی نہیں ہے کہ poverty ختم ہو. کیوں بلا؟ Just depending upon growth, it will require a greater time on the part of the poor people to increase their income. دیکھیں growth کی بیس پر اگر آپ دیکھیں یہ gradually لوگوں کی جو ہے وہ لوگوں کی آمدنیوں میں اضافہ ہوگا. وہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ دیکھیں اگر فیکٹریز لگا رہے ہیں لوگ, اگر جو ہیں وہ اربن ایریا کے اندر سیٹلمنٹ, لوگ ادھر سے مائگریٹ ہو کے آ رہے ہیں, تو ایگریکلچر سے جب انڈسٹری کی طرف لوگ آئیں گے
رائٹ. تو دیکھیں سپلائی آف لیبر تو بہت زیادہ ہے لیکن ڈیمانڈ فار لیبر کم ہے جس کی وجہ سے ان کو ویجز کم ملیں گی. اچھا جب ویجز کم ملیں گی ان کی پروفٹ ریٹس زیادہ ہوتے چلے جائیں گے, پروفٹ ریٹ زیادہ ہوں گے رائٹ. کیونکہ دیکھیں جو ارننگز ہیں وہ 4 حصوں میں تقسیم ہوتی ہیں نا, 4 فیکٹر آف پروڈکشن میں, لینڈ, لیبر, کیپٹل اور آرگنائزیشن کے اندر. اب دیکھیں آپ غور کریں کہ جب اگر لیبر کی ویج کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے کہ پروفٹ کے جو شیئر ہے وہ زیادہ ہوتا چلا جائے گا. تو چونکہ شروع میں جب آپ ڈیولپمنٹ پروسیس یا گروتھ کے پروسیس سے گزر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہوتی ہے, آپ کی لیبر جو ہے وہ جو ان امپلائڈ ہے, جو آپ کی لیبر انڈر امپلائڈ ہے, جو ڈسگائزڈ ان امپلائڈ ہے, وہ ساری کی ساری گریجول جو ہے سب سے پہلے ان امپلائڈ لوگ آئیں گے, پھر انڈر امپلائڈ آئیں گے, پھر ڈسگائزڈ ان امپلائڈ آئیں گے. تو سپلائی آف لیبر جو ہے وہ, بلکہ ہم آرتھر لیوس کا ماڈل بھی پڑھیں گے جس کے اندر ان لمیٹڈ سپلائی آف لیبر کا کنسیپٹ ہے, وہ لیٹر آن ہم پڑھیں گے. لیکن سپلائی آف لیبر بہت زیادہ ہے. جب سپلائی آف لیبر بہت زیادہ ہے تو اب دیکھیے ڈیمانڈ اور سپلائی کی بات ہے. ڈیمانڈ اور سپلائی ڈیٹرمن کرتی ہے اس کسی بھی چیز کی پرائس کو. تو لیبر کی پرائس ویج ہوتی ہے. اب دیکھیں سپلائی بہت زیادہ ہے, آپ اس طرح سے ایگزامپل لے لیں کہ 100 بندے کام کے لیے اور آپ کو 10 چاہیے, تو ویج ظاہر ہے آپ کی مرضی کی ہوگی تو ویج کم ہوگی. سپلائی زیادہ ہے, ڈیمانڈ کم ہے, ویج کم ہوگی, جس کی وجہ سے انکم ان ایکوالٹیز, یعنی کہ آپ دیکھیں پروفٹس کے شیئر زیادہ ہوں گے اور جو آپ کے یہاں جو ویج ہے اس کے یا دوسرے فیکٹر آف پروڈکشن کے حوالے سے وہ کم شیئر ہوں گے. تو اب اپنے غور سے دیکھا تو اس سے ان ایکوالٹی بڑھتی چلی جائے گی. اس کا مطلب یہ کہ گروتھ کے ذریعے سے پاورٹی ختم تو کی جا سکتی ہے لیکن یہ اتنا سلو پروسیس ہے کہ یہ الٹیمیٹلی جو غریب اگر بہتر بھی ہو رہا ہے تو وہ بہت سلو, یعنی کہ ان کی انکم انکریز ہے ڈیکریزنگ ریٹ ہو رہی ہوگی رائٹ. اور جو ایلیٹ کلاس ہے, جو انڈسٹریلسٹ کلاس ہے, ان کی انکم انکریز ہو رہی ہوگی ایٹ انکریزنگ ریٹ, یعنی کہ بڑھ رہی ہے لیکن بڑھتی ہوئی شرح سے, ان کی بڑھ رہی ہے لیکن گرتی ہوئی شرح سے. تو اس سے کیا ہوگا, ان کا گیپ جو ہے وہ بڑھتا چلا جائے گا. سو آپ نے دیکھا کہ یہ گروتھ کے ساتھ پاورٹی ختم ہوگی, یہ نیسیسری کنڈیشن ہے, سفیشینٹ یہ نہیں ہے. As there exists a weaker relationship between the income of the poor people and the remaining economy, therefore the income of the poor class will always lag behind the overall growth of the economy. Exactly same thing. Yes, جب income بڑھ گیا obviously بڑھ گیا growth کے ساتھ, right? لیکن دوسرے economic sections کے حوالے سے وہ بہت کم رفتار سے بڑھی, یعنی کہ بنیادی آپ اس طرح سے حساب لگا لینا کہ آپ دوڑ رہے ہیں اور کوئی بائک پہ جا رہا ہے. اب آپ اور اس کا جو ہے وہ اگرچہ کہ آپ بھی آگے جا رہے ہیں وہ بھی آگے جا رہے ہیں لیکن آپ کا فاصلہ باوجود اس کے کہ آپ بھی موو کر رہے ہیں لیکن وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. اسی طرح سے آپ سمجھیں کہ وہ تیز بائک کی رفتار سے جو ہے پروفٹس بڑھ رہے ہیں اور آپ جو ہیں وہ دوڑ رہے ہیں, آپ کی بھی رفتار بہت تیز ہے لیکن آپ کا ڈفرنس پھر بڑھتا چلا جائے گا. اوکے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گروتھ کے ساتھ پاورٹی ریٹ کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ ذہن میں رکھیے گا, یہ نہ سمجھیے گا یہ میرے آرگومنٹ اس فیور میں ہے کہ گروتھ کا اور پاورٹی کا تعلق کوئی نہیں ہے. نہیں, تعلق ہے, پاورٹی کم ہوتی ہے. ٹھیک ہے, نو ڈاؤٹ دا پور کلاس ول آلسو بینیفٹ ایز کمپیئر ود نو رائز ان دا جی این پی. اگر جی این پی میں یا گروتھ یا نیشنل انکم یا جی ڈی پی میں اضافہ نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, اس کی نسبت اگر اضافہ ہو رہا ہے تو obviously جو غریب کلاس کی بھی انکم بڑھ رہی ہوگی. ٹھیک ہے جی. Yet to avail the better benefit due to the strategy of the growth of GNP, some package of redistribution will have to be implemented. Important point آپ کا کیا ہے, obviously growth کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کی انکم پہ اثر پڑے گا لیکن وہ اثر اتنا کم پڑے گا کہ وہ آپ بنیادی طور پہ اس طرح سے جو ہے وہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کر پائیں گے. آپ جو ہے وہ اس طرح سے کہ آپ ان کی جو ڈفرینسز ہیں وہ کم نہیں ہو رہے ہوں گے. تو آپ کو کیا, آپ کو پھر ساتھ کوئی پیکیجز دینے پڑیں گے, جیسے کہ میں نے آپ کو سیونگ کے حوالے سے بتایا, جیسے میں نے آپ کو ایجوکیشن لونز کی ایکسیسیبلٹی کے بارے میں بتایا, جیسے کہ میں نے آپ کو فسکل ریفارمز کے بارے میں بتایا, جیسے میں نے آپ کو لینڈ ریفارمز کے بارے میں بتایا. تو اس قسم کی کوئی اسٹریٹجی آپ کو امپلیمنٹ کرنی ہوگی تاکہ جو ان equality between the classes of the country جو ہے وہ جو بڑھ رہی ہے وہ نسبتاً کم ہو سکے. اوکے, تو بیسیکلی یہ پہلا کمپوننٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. پھر آگے دیکھیں, ایز فار ایز دا میٹر آف دا ریزنگ آف دا انکم آف دا پور از کنسرن, گورنمنٹ شوڈ انویسٹ ان ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ. یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. دیکھیں, ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ میں انویسٹ کرنا چاہیے, ہیومن کیپٹل فارمیشن کرنی چاہیے, لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے, ان کو ٹیکنیکل ایجوکیشن دینی چاہیے, ان کی سکلز بڑھانے چاہیے, ووکیشنل انسٹیٹیوٹ تاکہ ان کے سکل بڑھیں. ٹھیک ہے, گورنمنٹ کو کس میں انویسٹ کرنا چاہیے, ہیومن کے اوپر, تاکہ ان کی ہیلتھ سکلز بڑھتے چلے جائیں, ان کی پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو. رائٹ, اب اس کو بڑے غور سے دیکھیے گا, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ جو ہے اس کے اوپر گورنمنٹ کو
جو ہے وہ خرچ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اس سے لوگوں کو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کیسی ہوتی ہے کہ ان کی سکلز بہتر ہوں, ان کے پاس جو ہے وہ ٹیکنیکل ایجوکیشن آئے, ان کے پاس ایجوکیشن آئے, یہ اس سے ان کے سکلز بہتر ہوں گے. اس کو کیا کہتے ہیں, ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ, اور اس کو ہیومن کیپٹل فارمیشن بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اینی وے سو گورنمنٹ کو کیا چاہیے ادھر, اگرچہ کہ اس کا ایک اثر ہے بڑی سمپل سے کہ جس دوران گورنمنٹ انویسٹ کر رہی ہے ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں, ٹھیک ہے, اس دوران پروڈکٹیوٹی سلو ہو جائے گی, کم ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن جیسے ہی وہ ڈیولپ ہو کے ہیومن ریسورس ڈیولپ ہو کے یا ہیومن کیپٹل فارمیٹ ہو کے مارکیٹ میں آئے گا تو اس سے پروڈکٹیوٹی کی رفتار تیز ہو جائے گی. نو ڈاؤٹ سچ انویسٹمنٹ ان اے مین may have the effect of decreasing the output of some time. ٹھیک ہے, اس کا آؤٹ پٹ میں ڈیکریز جو ہے وہ ہونے کا امکان موجود ہے کہ جب گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے اوپر تو پھر آؤٹ پٹ کم ہوگی, کیونکہ ریسورسز کس طرف ڈائیورٹ کر دی گئی, ہیومن کو ڈیولپ کرنے. اور جس دوران وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں, سال کا کورس ہے, 2 کا 3 کا, یا ایک خاص لوگوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے حکومت کو 10 سال چاہیے, تو ریسورسز ڈائیورٹ ہو گئے جو ہے وہ ہیومن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ سے, جو ہے ڈائریکٹ انویسٹمنٹ سے, ڈائریکٹ پروڈکٹیو ایکٹیویٹی سے ہٹ کے وہ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کی طرف چاہے, تو آؤٹ پٹ آبویسلی جو ہے وہ کم ہو جائے گی. رائٹ, لیکن آؤٹ پٹ فار سم ٹائم اینڈ سچ انویسٹمنٹ ول ناٹ yield the quicker results. یہ فوری طور پہ ریزلٹس تھوڑی لاتی ہیں, yet it will lead to increase in the productivity and income of the poor class in the long run. لمبے عرصے کے بعد, کچھ عرصے کے بعد, 10 15 20 سالوں کے بعد جو ہے وہ جب اسکلڈ لیبر مارکیٹ میں آئے گی اور وہ ان سے نہ صرف ان کی انکم بڑھے گی بلکہ وہ پروڈکٹیوٹی زیادہ ہو جائے گی. تو آپ نے غور کیا کہ گورنمنٹ جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے, ہیومن ریسورس کے اوپر جو ہے وہ انویسٹ کرنا چاہیے. جب گورنمنٹ ہیومن ریسورس کے اوپر انویسٹ کرے گی تو پھر پرابلم کریٹ ہو جائے گی, پروڈکٹیوٹی کم ہونا چاہیے, پروڈکشن کم ہونا شروع ہو جائے گی, آؤٹ پٹ کم ہونا شروع ہو جائے گی, مین GDP کم ہونا شروع ہوگی, تو پھر اس سے کیا ہوگا. لیکن لمبے عرصے کے لیے یاد رکھیے گا, جب لانگ رن کے اندر جب وہ لوگ تیار ہو کے ڈیولپ ہو کے اسکلڈ ہو کے جو ہے وہ مارکیٹ کے اندر آئیں گے تو وہ نہ صرف پروڈکٹیوٹی بڑھائیں گے بلکہ ان کی انکم بڑھے گی, جس سے آپ دیکھیں کہ انیکوالٹی یا ری ڈسٹریبیوشن بہتر ہو جائے گی. Now, third point کی طرف ہم پڑھتے ہیں, the redistribution policies will be consisting of taxing the rich and exempting the poor from the tax. اب دیکھیں, taxing the rich and exempting the poor from the tax. rich کے اوپر ٹیکس لگایا جائے لیکن exempt کیا جائے کس کو, poor class کو. Right? Moreover, the poor class be provided with the subsidy in consumption. This will improve the efficiency of the poor class. ان کو کنزیومر گوڈز کے اوپر سبسڈی دی جائے, جیسے گندم کے اوپر آپ کو معلوم ہے نا ایگریکلچر سپورٹ پرائس, یہ ویٹ کی سپورٹ پرائس, یا اس طرح کی سبسڈیز دی جائیں. ٹھیک ہے, چاہے وہ ڈائریکٹ ہوں چاہے وہ ہاؤس ہولڈس کو ڈائریکٹ دی جائیں, جیسے بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے. دس از دا targeted subsidy, یعنی کہ they identify the poor class or vulnerable class and then they are giving it giving them some amount of money so that they can solve the problem of extreme hunger. Right? So this is targeted subsidy. اور consumer goods کے اوپر بھی سبسڈی دی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے, سو ایشو کیا ہے, امیروں پہ ٹیکس لگایا جائے, غریبوں کو سبسڈی دی جائے. اس سے بھی آپ دیکھیں کہ امیروں کی انکم ٹیکس لگانے کی وجہ, ڈسپوزیبل انکم آپ کو پتا ہے نا, قابل استعمال انکم اس کو بولتے ہیں. وہ قابل استعمال یا ڈسپوزیبل انکم کیا ہوتی ہے کہ انکم مائنس ٹیکس پلس سبسڈی. رائٹ, سو غریبوں کے اوپر جو ہے وہ سبسڈی ایڈ کر دی جائے. رائٹ, تو اس میں جو ہے ان کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی, ٹرانسفر پیمنٹس زیادہ کر دی جائیں. ٹھیک ہے جی, تو ان کی انکم بڑھنا شروع ہو جائے گی, اور ادھر ٹیکس بڑھاتے چلے جائیں, ان کی انکم کم ہونا شروع ہو جائے گی, ڈسپوزیبل انکم تو گیپ کم ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, بٹ ان کیس آف سو مینی انڈر ڈیولپڈ کنٹریز the income levels are poor and they cannot be redistribution. اب دیکھیں, غریب اتنے زیادہ غریب ہیں اور اتنے زیادہ تعداد میں موجود ہیں کہ اس قسم کی پالیسی جو ہے, کیونکہ امیر بہت تھوڑے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس لگانے سے بھی اتنی آمدنی حاصل نہیں ہوتی کہ, اور غریب اتنے زیادہ ہیں اور اتنے زیادہ غریب ہیں. ٹھیک ہے, یعنی کہ ان کی پاورٹی کی انٹینسٹی بھی بہت زیادہ ہے اور نمبر آف پور بھی بہت زیادہ ہیں. تو امیر لوگوں کی جو ہے وہ جو تعداد ہے وہ کم ہے, تو ادھر سے ٹیکس لگا کے ان کو سبسڈی دینے سے بھی اتنا اثر نہیں ہوتا. مور اوور ٹیکسنگ دا رچ for reshuffling of income wealth may have negative effect on saving and investment. یہ کیونکہ اور امپورٹنٹ چیز ہے کہ دیکھیں, سیونگ ہوگی, سیونگ انویسٹ ہوگی, انویسٹ اس لیے ہوتی ہے کہ ری انویسٹیبل سرپلس جنریٹ ہو, رائٹ, پروفٹ جنریٹ ہو. اگر ٹیکسنگ کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈسپوزیبل انکم کم کر دی جائے تو پھر سیونگ کم ہو جائے گی, سیونگ کم ہوگی تو پھر انویسٹمنٹ کم ہوگی, انویسٹمنٹ کم ہوگی تو اب دیکھیں انویسٹمنٹ کم ہوگی تو جو ریسورسز آلریڈی امپلائڈ ہیں وہ بھی نہیں ہو پائیں گے. ٹھیک ہے جی, تو اس طرح کی جو پالیسی ہے ریشفل کرنے کی وہ ہارم بھی پہنچا سکتی ہے. اگین the rich in a country are a few but they are very much influential.
right? They would never allow to shift the resources toward the poor. So یہ very important point ہے. I mean across the گلوب آپ جتنے بھی ڈیولپنگ کنٹریز ہیں وہاں پر جو ایلیٹ کلاس ہے ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے. جب ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہوتی ہے تو وہ اس طرح کی ریشفل ہونے ہی نہیں دیتے, وہ اپنے ریسورسز غریبوں کی طرف جانے ہی نہیں دیں گے, کیونکہ لا میکر بھی وہی ہوتے ہیں, پالیسی میکر بھی وہی ہوتے ہیں, اور دے آلویز آپ نے گڈ پولیٹیکل گورننس کے حوالے سے آپ کو بتایا تھا نا کہ جو اجتماعی جو سوچ ہے اس کو جو انفرادی سوچ پر حاوی آنا چاہیے. ٹھیک ہے, اب یہاں پر انفرادی سوچ حاوی آ رہی ہے اجتماعی سوچ کے اوپر. انفرادی جو مفادات ہیں وہ اجتماعی مفادات کے اوپر حاوی آتے چلے جا رہے ہیں, کیونکہ انفرادی سوچ کیا ہے کہ ہمارے ریسورسز ڈسٹریبیوٹ نہیں ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, اور پاور بھی ان کے پاس ہے, پالیسی کی بھی, ٹھیک ہے, لا میکنگ کی بھی پاور ان کے پاس ہے, تو وہ ایسا ہونے بھی نہیں دیں گے. اوکے, ناؤ as far as shifting the existing assets toward the poor is concerned, وہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ through progressive tax system and land reforms they will also have the effect of bringing an equality in the distribution of income. Particularly the land reform will provide protection to the tenants. Okay, consequently their production and income will increase. Alright, so land reform کے ذریعے سے, progressive tax کے ذریعے سے جو concentration of wealth ہے وہ ہم disturb کر سکتے ہیں. So many economists have criticized this RWG, right, because it stress upon to follow an evolutionary. Again, so many economists have criticized the RWG because it stresses upon to follow an evolutionary path rather a revolutionary path. یہ سارا جو طریقہ کار آپ کو بتایا یہ آہستہ آہستہ امپلیمنٹ ہوتا ہے, اور اس کا ڈفرینس آہستہ کام ہوتا ہے, یعنی کہ اس کی امپلیکیشن بہت سلو ہیں, اس کے ریزلٹس بہت سلولی آتے ہیں, یعنی کہ ایوولوشن ہوتی ہے اس میں. جبکہ غربت اتنی شدید ہے ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر کہ وہاں پر ریوولوشن آنا چاہیے, کوئی ریوولوشنری اقدامات ہونے چاہیے ٹو ایلیویٹ دا پاورٹی, رائٹ, اور ایٹ لیسٹ ٹو ریڈیوس دا پاورٹی, اور ایٹ لیسٹ ٹو گیٹ ریڈ آف ایکسٹریم ہنگر اینڈ پاورٹی. اوکے, مور اوور دس اپروچ ڈز ناٹ کنسیڈر دا پولیٹیکل چینجز وچ از سم تھنگ ویری نیسسری فار ریڈسٹریبیوشن. یسٹرڈے آپ کو میں نے اچھی طرح سے بتایا تھا کہ گڈ پولیٹیکل گورننس کے حوالے سے, اب چونکہ جب تک ہمارے پولیٹیکل سٹرکچر چینج نہیں ہوگا تب تک یہ جو ریڈسٹریبیوشن ہے یہ پاسبل نہیں ہے. اگین دس اپروچ ڈز ناٹ پے اٹینشن اوور دا ریزسٹنس وچ ول بی ڈسپلےڈ بائی دا ریچ سیگمنٹ آف دا سوسائٹی. تو اس پوری اپروچ کے اندر جو ریزسٹنس وہ فورس کریں گے اس کو بھی ہائی لائٹ نہیں کیا گیا. دیکھیں یہ بہت اچھے طریقے ہیں, پروگریسو ٹیکس سسٹم بہت اچھا طریقہ, لینڈ ریفارمز اگین بہت ویری افیکٹو وے ٹو ایلیویٹ دا انیکوالٹی فرام دا سوسائٹی. However, the problem is that during this theory or economists did not consider the resistance which is shown by which could be shown by the elite class. So اس کو کہیں پہ ڈسکس نہیں کیا گیا اور اس کو نہ ہائی لائٹ کیا گیا, اور اگر ریزسٹنس آئے گی تو how should economists they didn't suggest how should government react, right. So یہ ساری ایشوز جو آپ کے ذہن میں ہونے چاہیے, right. Now, experience with growth and distribution. اب ہم ایکسپیرینسز کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے جی, اس کا مختلف جگہوں پہ جو ایکسپیرینسز ہوئے ہیں دنیا کے مختلف ملکوں میں اس کے اوپر ہم بات کریں گے. سو اس کو جو ہے نا وہ سائمن کوزنٹ نام کے اکونومسٹ ہیں, انہوں نے انہیں انویسٹیگیٹ کیا, اور یا ان کی یو شیپ کا بڑی مشہور و معروف ہے, اس کے اوپر جو ہے جو ہم بات بھی کریں گے. ریگارڈنگ گروتھ اینڈ ڈسٹریبیوشن سائمن کوزنٹ گیو دا فالوئنگ ویوز. دا انیشیل اسٹیج آف اکنامک ڈیولپمنٹ the issue of distribution of income gets worsen. شروع میں اس کے جو ہے وہ نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں, یعنی کہ جو انیکوالٹی ہے وہ اور زیادہ بڑھ جاتی ہے, رائٹ. میں نے آپ کو ایگزامپل پہلے دی تھی انویسٹمنٹ, ٹھیک ہے نا. انویسٹمنٹ کی وجہ سے لیبر جو ہے وہ ایگریکلچر سیکٹر چونکہ ڈومیننٹ سیکٹر ہوتا ہے, وہاں سے جو ان امپلائڈ لیبر ہے وہ پہلی فیز میں ادھر آ جائے گی. ٹھیک ہے, جب آئے گی تو سپلائی آف لیبر بہت زیادہ ہوگی, سپلائی آف لیبر زیادہ ہوگی تو ویجز کم ملیں گی, تو اب انیکوالٹی تو بڑھنا شروع ہو جائے گی. تو انیشیل سٹیج کے اوپر جو ہے وہ انیکوالٹی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, بٹ لیٹر آن اٹ از امپرووڈ آن دا بیسس آف اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. کوزنٹ obtained an inverted U shape
कर्व, इन्वर्टेड यू, उल्टी यू शेप कर्व, ठीक है ना। अब इस में जरा गौर कीजिएगा कि शुरू में ये वर्स होते, अब जैसे जैसे सप्लाई ऑफ लेबर कम होती चली जाएगी, राइट, और उधर इन्वेस्टमेंट ज्यादा होने की वजह से डिमांड फॉर लेबर बढ़ती चली जाएगी, तो वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, उसको आप अच्छी तरह से कंसेप्ट आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। जितने भी सेगमेंट और सेक्टर्स हैं इकोनॉमी के अंदर, उनकी प्राइसेस जो है वो डिमांड और सप्लाई फोर्सेस डिटरमिन करती हैं। तो साइमन कुज़नेट कह ये रहा है कि शुरू में इब्तदाई तौर पे व्हेन यू स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, सप्लाई ऑफ लेबर बहुत ज्यादा होगी, डिमांड कम होगी, वेजेस कम होगी, उनके प्रॉफिट ज्यादा हो जाएंगे, जिसकी वजह से ये इनइक्वालिटी बढ़ती चली जाएगी, यानी कि द एग्जिस्टिंग सिचुएशन वर्सन हो जाएगी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ जो है ये बेहतर होती चली जाएगी, ठीक है। लेटर ऑन कुज़नेट इन 1976 Ahluwalia improved inverted U-shaped curve on the basis of statistical data of 50 to 60 पुअर कंट्रीज, 50-60 गरीब मुल्कों का डाटा लेके उनसे उन्होंने देखा कि ये वाकई ही ये जो उन्होंने यू शेप कर्व की बात की है ये दुरुस्त है, ठीक है जी। कि शुरू में क्या होता है कि ग्रोथ या डेवलपमेंट के शुरू के प्रोसेस में जो है ये इनइक्वालिटी ज़्यादा हो जाती है, या जो एग्जिस्टिंग सिचुएशन है वो वर्स हो जाती है, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतरी की तरफ चली जाती है। Now, Kuznets says that in the initial stage of economic development, the unequal income distribution is something imperative. It is so because that the population shift from a segment agri sector to higher income modern sector. वही बात जो मैं अभी आपको बता रहा, एग्री सेक्टर डोमिनेंट सेक्टर, वहां पर जो है वो 60 to 70% of the population of that country ऑलमोस्ट एवरी कंट्री, ये कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर आता है कि वो उधर इंगेज होते हैं। अच्छा, वो अनएम्प्लॉयड भी होते हैं, अनएम्प्लॉयड तो आपको पता है उनको काम नहीं है। अच्छा, अंडर एम्प्लॉयड भी होते हैं, यानी कि वो अपनी हैसियत से काम कर रहे होते हैं, और डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड लोग भी होते हैं, यानी कि डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वो लोग होते हैं जो कि काम तो कर रहे होते हैं लेकिन प्रोडक्टिविटी में इजाफा नहीं कर रहे होते। यानी कि अगर 10 लोग अगर 1 एकड़ जमीन पे काम कर रहे हैं, अगर एक छोड़ के चले जाए प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं, 2, 3, 4, 5 तक लोग छोड़ के चले जाए प्रोडक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब है कि उन 10 में से 5 लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड थे। तो सप्लाई ऑफ लेबर जो है वो बहुत ज्यादा है, डिमांड कम है, जिसकी वजह से इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन में और खराबी पैदा हो रही है, ठीक है जी। So, ये क्या कह रहे हैं, इट इज सो, ये क्यों ऐसा होता है, इट इज सो बिकॉज द पॉपुलेशन शिफ्ट फ्रॉम अ सेगमेंट एग्री सेक्टर टू हायर इनकम मॉडर्न सेक्टर, राइट। द मॉडर्न सेक्टर गिव लोअर वेज इन इनिशियल स्टेज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज सप्लाई ऑफ द लेबर। मेरा ख्याल आपको कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन फॉल शॉर्ट इन एग्रीकल्चर एंड बैकवर्ड सेक्टर, द सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेज। अब देखिए जैसे जैसे आप देखिए सप्लाई ऑफ लेबर एक तरह से जो है वो अनलिमिटेड थोड़ी होती है, हमेशा के लिए अनलिमिटेड थोड़ी होती है। तो नया सेक्टर आ रहा है, ठीक है जी, तो उसमें जो है वो जो है क्या होगा कि लोग खपना शुरू हो गए, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू हो, उनकी डिमांड बढ़ती चली गई, री इन्वेस्टेबल सरप्लस ज्यादा होता चला जाएगा, वेज कम होगी तो प्रॉफिट ज्यादा होते चले जाएंगे, फिर वो री इन्वेस्ट करेंगे टू अर्न मोर प्रॉफिट, फिर उनको डिमांड फॉर लेबर और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये ल्यूस मॉडल भी इसी तरह का मॉडल है जो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे। तो उसमें उनका कंसेप्ट था अनलिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर, राइट। लेकिन एनीवे ये लेबर की सप्लाई अनलिमिटेड नहीं है, लेकिन उस मॉडल में चूंकि उनकी अजम्पशन है तो हम उसको इस तरह से पढ़ेंगे। ल्यूस का मॉडल है, इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम व्हेन द पॉपुलेशन फॉल शॉर्ट इन एग्रीकल्चर एंड बैकवर्ड सेक्टर, एग्रीकल्चर और बैकवर्ड सेक्टर एक ही बात है, तो फिर वो क्या होगा कि द सप्लाई ऑफ लेबर डिक्रीजेस, नाउ द इंडस्ट्रियल सेक्टर विल बी फोर्स्ड टू पे देम हायर वेजेस। अब जब सप्लाई कम होगी तो वेजेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे, राइट। Thus in the beginning the distribution of income become unfavorable for the poor class, but later on it become favorable for the poor class, okay। अब हम आते हैं मैक्सिको और ब्राजील की एग्जांपल की तरफ, which heavily depend upon capital intensive technology which did not absorb the labor who migrated from agriculture sector. As a result, the growth in the economies even in the Pakistan during 1960 led to concentration of wealth in a few hands. So इसको आप जरा समझिएगा, मैक्सिको और ब्राजील टेक्निक्स दो तरह की होती हैं, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। एक होती है लेबर इंटेंसिव और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव टेक्निक उस टेक्निक को बोलते हैं किसी प्रोडक्शन जो फंक्शन के अंदर या प्रोसेस के अंदर लेबर ज्यादा और कैपिटल कम इस्तेमाल हो रहा हो तो हम कहते हैं कि ये है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। और अगर किसी प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर कैपिटल ज्यादा और लेबर कम इस्तेमाल हो रहा है तो हम इसे क्या बोलेंगे, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। आपको समझ आ रही है बात, यानी कि अगर कैपिटल ज्यादा और लेबर कम होगा तो ये कैपिटल इंटेंसिव कहलाएगा, और अगर लेबर ज्यादा
اور کیپٹل کم ہوگا اسے کہیں گے لیبر انٹینسو ٹیکنیک. اب اس پوائنٹ کو دیکھیے گا, ہوا یہ کہ میکسیکو اور برازیل نے جو ہیں وہ انٹینسو ٹیکنالوجیز استعمال کی, ان کے ٹیکنالوجیز استعمال زیادہ کی, ان کے کیپٹل زیادہ استعمال کیا ہے, رائٹ. تو ہوا کیا کہ ان کی گروتھ تیز ہوگی. اچھا گروتھ تو تیز ہوئی, لیکن چونکہ وہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کر رہے تھے, تو جو بیکورڈ سیکٹر یا ایگریکلچر سیکٹر تھی, اس میں سے جو سپلائی آف لیبر تھی جو موو کر رہی تھی شہروں کی طرف, اس کو وہ ایبزارب نہ کر سکی. کیوں ایبزارب نہ کر سکی؟ کیونکہ ٹیکنیک کون سی تھی؟ کیپٹل انٹینسو تھی. جب ایبزارب نہ ہو سکی لیکن گروتھ تو ہو رہی ہے کیونکہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کی جا رہی ہیں, تو اس کے نتیجہ کیا نکلا کہ دولت چند ہاتھوں میں مرتکز ہوگی, کنسنٹریشن آف ویلتھ ٹک پلیس, رائٹ. یہ ایگزیکٹلی وہ کیس ہے ڈیورنگ 60s جو ہے وہ یہی سلسلہ ہوا تھا پاکستان کے اندر بھی, کہ ہم نے پروڈکشن پروسیس تیز کر لیا, ماڈرن سیکٹر جو ہے وہ آنا, فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آنا شروع ہو گئی, رائٹ. تو اس میں ٹیکنالوجیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی گئی, اس میں جو ہے کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک سے سامنے آ گئی, اس سے لیبر ایبزارب نہ ہو سکی. اس سے کیا ہوا کہ امیر بہت زیادہ امیر ہو گئے, غریبوں کو جو لیبر تھی کلاس وہ ایبزارب نہ ہونے کی وجہ سے ان کو انکم نہ بڑھ سکی. تو جو گیپ تھا وہ بہت زیادہ ہو گئی کہ دولت جو ہے وہ 22 خاندانوں کے ہاتھوں میں مرتکز یا کنسنٹریٹ ہو گئی تھی. جو ڈاکٹر محبوب الحق نے اس وقت کی اسٹڈیز میں, یہ ڈاکٹر محبوب الحق کا کنکلوژن تھا کہ the wealth has been concentrated in the hand of 22 families in Pakistan. So یہ ایشو ڈیولپ ہو گیا, ٹھیک ہے جی. اس کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری دقتیں بھی آئیں, ایوب کی گورنمنٹ سے بھی اسے ہاتھ دھونا پڑے. تو لیکن ڈاکٹر محبوب الحق نے جو انہیں جو فائنڈنگ تھی ان کی ریسرچ کی انہوں نے بتا دی. سو اینی وے, سو 60s کے دوران پاکستان کے ساتھ بھی یہ ہوا, اور یہی بات میکسیکو اور برازیل کے حوالے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں. آپ 60s کی گروتھ ریٹ دیکھیں, آپ اکنامک سروے پاکستان دیکھیں اور اس کی گروتھ ریٹ یا جی ڈی پی میں انکریز یا NNP میں انکریز یا پر کیپٹا انکم میں انکریز دیکھیں, تو آپ کو بہت یعنی کہ آپ کو نظر آئے گی کہ بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے ہم نے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ اٹین کی, رائٹ. لیکن اس کے ساتھ ہوا کیا کہ جی دولت چند ہاتھوں کے میں آ گئی, چند خاندانوں کے پاس آ گئی, جیسے پاکستان کے 22 خاندان مشہور ہو گئے تھے. اوکے. On the other hand, Taiwan and Korea, which depend upon the labor-intensive technologies, the growth led to distribute the benefits to the common man. اب بات یہ میکسیکو اور برازیل کا بھی آپ نے پکچر دیکھی جہاں پہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس استعمال کی گئی تھی, اور ان ٹیکنیکس کی وجہ سے کیا ہوا تھا, ان ٹیکنیکس کی وجہ سے وہاں پر انیکوالٹی زیادہ ہو گئی تھی. انیکوالٹی کیوں زیادہ ہوئی تھی اس کی میں نے آپ کو ریزننگ دی تھی, کیونکہ پروفٹس بڑھ رہے تھے, لیبر جو ہے وہ ایبزارب نہیں ہو رہی تھی, پور کلاس ایبزارب نہیں ہو رہی تھی, لیکن گروتھ ہو رہی تھی, ٹھیک ہے. تو گروتھ کے ساتھ ساتھ جو پور کلاس کے ایبزارب نہ ہونے کی وجہ سے پور کلاس کی انکم کم ہوتی چلی گئی اور ان کی انکم زیادہ ہوتی چلی گئی. ان کی انکم سے مراد ہے انڈسٹریلسٹ کی. انڈسٹریلسٹ کی انکم زیادہ ہونے کی وجہ سے, اچھا جب وہ انکم زیادہ ہوئی تو پھر انہوں نے وہ جو سیونگ تھی اسے ہم ری انویسٹیبل سرپلس کہتے ہیں, یعنی کہ دوبارہ انہوں نے انویسٹ کی, ٹھیک ہے, اس سے اور ان کی انکم جنریٹ ہو گئی. ادھر کیا صورتحال تھی کہ لیبر ایبزارب نہیں ہو رہی تھی, جتنی سپلائی آف لیبر تھی اتنی ڈیمانڈ نہیں تھی, جس کی وجہ سے لیبر ایبزارب نہیں ہو رہی تھی. کیوں نہیں ہو رہی تھی؟ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک. کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک کیا ہوتی ہے؟ کیپٹل زیادہ اور لیبر کم. اوکے. ناؤ اس کو تھوڑا سا ہم جو ہے وہ میکسیکو اور برازیل سے ہم کس طرف چلے گئے؟ تائیوان اور کوریا کی طرف. اب تائیوان اور کوریا نے بھی ڈیولپمنٹ یا گروتھ اٹین کرنے کے لیے جو ہے وہ کیا کیا, ماڈرن سیکٹر کی طرف متوجہ ہوا اور ماڈرن سیکٹر کو جو ہے ڈیولپ کرنا شروع کیا. لیکن ان کے یہاں کیا ہوا, انہوں نے لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی کا استعمال کیا. لیبر انٹینسو ٹیکنالوجی مین کہ ایسا کمبینیشن لیبر اور کیپٹل کا جس میں لیبر زیادہ اور کیپٹل کم ہو استعمال ہو, ٹھیک ہے جی, یعنی کہ مشینیں کم اور مزدور زیادہ استعمال ہو رہے ہیں. تو اس سے کیا ہوا کہ ان کی جو ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ تھی وہ ان ایکول نہ ہو سکی, یعنی کہ اس کے بینیفٹس عام آدمی تک بھی پہنچے. یعنی کہ لیبر انٹینسو ٹیکنیک ہونے کی وجہ سے ابتدائی طور پہ تو یہ ہوا, ابتدائی طور پہ وہ سائمن کوزنیٹ والی بات بالکل اپلائی ہوتی ہے. کیا ابتدائی طور پہ ہوا کہ جتنی لیبر جو ہے وہ مائگریٹ ہو کے اپنے اس پروفیشن کو سے اس پروفیشن, یعنی کہ تینوں ٹائپس کے امپلائڈ لوگ تھے, جو ان امپلائڈ تھے, جو انڈر امپلائمنٹ تھے, جو ڈسگائز ان امپلائڈ لوگ تھے,
وہ آ رہے تھے کس طرف؟ ماڈرن سیکٹر کی طرف. اور ماڈرن سیکٹر میں چونکہ کون سی ٹیکنیک استعمال ہو رہی تھی؟ لیبر انٹینسو. اٹ مین کہ سپلائی جو آ رہی تھی وہ ایبزارب ہوتی چلی جا رہی تھی اور پیچھے سے سپلائی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. جن کے ان امپلائڈ لوگ آ گئے, پھر اس کے بعد جو انڈر امپلائڈ تھے وہ آ گئے, پھر ڈسگائزڈ ان امپلائڈ آ گئے. تو پھر ادھر کیا ہوا؟ سپلائی آف لیبر کم ہوتی چلی گئی ایگریکلچر سیکٹر میں, اور ایگریکلچر سیکٹر میں ویج بڑھنا شروع ہو گئی. اور انڈسٹریل سیکٹر میں کیا ہونا شروع ہو گیا کہ سپلائی آف لیبر جو ہے وہ ڈیمانڈ فار لیبر بڑھتی چلی گئی, اس سے ان کی ویجز بڑھنا شروع ہو گئی. آپ میرے سمجھیے یہاں پہ بات. تب تک کہ جب تک کہ ایگریکلچر اور انڈسٹریل یعنی کہ ماڈرن اور ایگریکلچر سیکٹر یا اولڈ سیکٹر یا جو بیکورڈ سیکٹر ہے اس کی ویجز برابر نہیں ہوں گی, تب تک سپلائی آتی رہے گی. ٹھیک ہے, وہ لوگ ادھر مائگریٹ ہو. جب یہ برابر ہو جائے گی تو پھر لوگوں کے پاس ادھر مائگریٹ ہونے کا کوئی جو ہے وہ جواز نہیں رہے گا. تو ہوا کیا کہ جیسے جیسے سپلائی آف لیبر آتی چلی گئی ویسے ویسے وہ لیبر جو ایبزارب ہوتی چلی گئی, اور جو وہ ایبزارب ہوتی چلی گئی, ڈیمانڈ بڑھتی گئی, سپلائی کم ہوتی گئی, ان کی ویجز میں انکریز آنا شروع ہو گیا. اس انکریز کی وجہ سے کامن مین جو عام لوگ تھے ان کو بینیفٹس حاصل ہونا شروع ہوئے. تو دیکھیں دو بڑی واضح مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی, میکسیکو اور برازیل کی, اور اسی جو ہے وہ کوارٹرنٹ کے اندر ہمارا پاکستان بھی 60s کے اندر آیا تھا کہ ہم نے وہ گروتھ, نو ڈاؤٹ دا بیسٹ گروتھ جو ہے یا جی ڈی پی میں انکریز جو ہے یا ہمارا انڈسٹریلائز جو ہونا ہے وہ 60s کا جو ہے وہ بڑا جو ہے وہ خوبصورت ایرا تھا. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر پرابلم کیا ہو گیا؟ پرابلم وہی ڈاکٹر محبوب اللہ نے کوٹ کیا کہ 22 خاندانوں کے پاس دولت اکٹھی ہو گئی. وہ کیوں ہو رہی تھی؟ کیونکہ کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک تھی. اور یہاں پہ تائیوان اور کوریا کے اندر آپ نے دیکھا کہ وہاں پر کیا ہونا شروع ہو گیا؟ وہاں پر لیبر انٹینسو ٹیکنیک ہونے کی وجہ سے فالتو لیبر ایبزارب ہونا شروع ہو گئی. تو اس کی ایبزارپشن کی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ وہاں کے کامن مین کی زندگی جو ہے وہ بہتر ہونی شروع ہو گئی. The inequality in income distribution in the initial stages of development is also attributed to this fact that the demand for skilled labor increases more than unskilled labor. انیشیل سٹیجز کے اوپر ہم نے پہلے آپ کو وہ بھی وجہ بتائی تھی انلمیٹڈ سپلائی آف لیبر کی, یعنی سپلائی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اسکلڈ لیبر ہے ان کی ڈیمانڈ زیادہ ہے. پہلے تو اسکلڈ لیبر کو ایڈجسٹ کیا گیا, ٹھیک ہے جی, پھر اس کے بعد انسکلڈ کو لے کے ان کو ٹرین کر کے اسکلڈ بنایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو اینی وے, تو چونکہ اسکلڈ لیبر کی ویج زیادہ اور انسکلڈ کی بہت کم ہے, یہ بھی انیکوالٹی کا ایک کاز ہو گیا. دیکھیں بات اس طرح سے ہوتی ہے کہ ایک تو یہ کلاس کے اندر جو ہے وہ انیکوالٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور یعنی کہ آپ دیکھیں ان بٹوین کلاسز انیکوالٹی ہوتی ہے. اور دوسری ٹائپ کی انیکوالٹی کیا ہوگی؟ ان بٹوین جو ہے وہ کلاسز کے بعد ود ان کلاسز بھی انیکوالٹی ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے جی. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ انیکوالٹی بٹوین ہاؤس ہولڈز بھی ہو سکتی ہے, ٹھیک ہے, اور ان بٹوین ہاؤس ہولڈ بھی ہو سکتی ہے. مثلا دیکھیے میں فرض کر کے بتا رہا ہوں, ایک ہے جی پور ہاؤس ہولڈز, ٹھیک ہے, ایک ہے جی لوور مڈل کلاس, ایک ہے جی مڈل کلاس, ایک ہے اپر مڈل کلاس, ایک ہے رچ کلاس, پھر ایلیٹ کلاس. یہ ڈفرنٹ کلاسز ہوگی. اچھا, ایک تو ان کے درمیان انیکوالٹی ہوگی, یعنی کہ پور کلاس اور ایلیٹ کلاس کے درمیان کتنا انیکوالٹی ہے, یا پور کلاس اور مڈل کلاس کے درمیان کتنی, اس کو کیا بولیں گے؟ انیکوالٹی بٹوین کلاسز یا بٹوین ہاؤس ہولڈ. اب دوسری انیکوالٹی کیا ہو سکتی ہے؟ ود ان کلاس. اب ود ان کلاس میں ان کے کہ پور کے درمیان بھی تو انیکوالٹی ہو سکتی ہے. کچھ زیادہ کرونیکلی پاورٹی کا شکار ہوں گے, یعنی کہ ایکسٹریم ہنگر کا شکار ہوں گے, کچھ اوکے وہ سروائیو ہو رہی ہوگی, ان کے درمیان بھی. اس طرح مڈل کلاس کے اندر بھی ود ان کلاس بھی تو انیکوالٹی ہوگی نا, ٹھیک ہے. تو ایک تو انیکوالٹی کی بیسک وجہ, ایک تو آپ کو میں نے انڈسٹریلسٹ اور لیبر کلاس کی انیکوالٹی کے حوالے سے پہلے بات آپ کو بتائی تھی, ٹھیک ہے جی, کیونکہ ادھر آپ کا پروفٹ جنریٹ ہوتا چلا جا رہا, انکریز ہوتا چلا جا رہا تھا, اور ادھر کیا ہو رہا تھا, ویجز کم ہوتی, جس کی وجہ سے انیکوالٹی. اور دوسری انیکوالٹی ان نیچے اس لیبر کے اندر بھی پیدا ہوگی کہ لیبر کے اندر بھی جو اسکلڈ تھے ان کی ویجز زیادہ تھی, جو انسکلڈ تھے ان کی ویجز کم تھی, تو ان کے درمیان بھی انیکوالٹی انیشیلی پیدا ہونا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے. In this way their wages increase more than unskilled labor. آپ نے دیکھا کہ skilled کی unskilled سے ان کی انیکوالٹی پیدا ہونا شروع ہو گئی. اوکے. Now again in the initial stage of development for creation of infrastructure, government has to spend more in urban areas. انیشیل سٹیجز کے اندر دیکھیں نا, گورنمنٹ بھی اربن ایریا کے اندر زیادہ انویسٹ کرتی ہے, گورنمنٹ اربن ایریا کے اندر زیادہ اسپینڈنگ کرتی ہے, ان کا سوشل اوور ہیڈ کیپٹل بہتر کرتی ہے, یعنی کہ انفراسٹرکچر بہتر کرتی ہے, سڑکیں, پانی, بجلی, سوئی گیس,
اسکول, ہاسپٹلز, یہ ساری چیزیں شہری علاقوں میں زیادہ پرووائڈ کی جاتی ہیں. اس سے بھی کیا ہوتا ہے, ان ایکوالٹی پیدا ہوتی ہے. دس آلسو لیڈ ٹو ریز دا انکم آف دوز ریزائڈنگ ان دا اربن ایریا. ان دس وے دا انکم انکوالٹی گریو بٹوین کلاسز ان دا انڈر ڈیولپڈ کنٹریز. اوکے, سو آپ نے غور کیا کہ 2-3 وجوہات میں نے آپ کو بتائیں. ایک وجہ سمپل سی میں نے شروع کی آپ کو بتائی کہ انڈسٹریلسٹ اور لیبر کلاس کے اندر انیکوالٹی پیدا ہو جاتی ہے. دوسرا میں نے آپ کو ود ان لیبر کلاس بھی بتایا کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن کی وجہ ایک لیبر کلاس کی اسکلڈ اور انسکلڈ ہونا بھی ہے, کیونکہ اسکلڈ کو زیادہ ویج ملتی ہے اوبیسلی, ہنرمند کو زیادہ ویج ملتی ہے, اور بالکل جو بے ہنر جو ہیں وہ جن کے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, جن کے پاس کوئی اسکل نہیں ہے, ان کو ویج کم ہے. یہ بھی انیکوالٹی پیدا کرتی ہے. اور تھرڈ چیز بڑی آپ نے دیکھی کہ ڈیولپنگ ورلڈ کے اندر گورنمنٹ کی پالیسی بھی اربن ایریا کے اندر انویسٹمنٹ کے اوپر زیادہ ہوتی ہے. وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کی ایجوکیشن, وہاں کے ہیلتھ کے اوپر جو ہے وہ انویسٹمنٹ زیادہ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے وہ ہوتی چلی جاتی ہے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ ساری چیزیں ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ جو ہے یہ جو ہے پیدا کرتی چلی جاتی ہیں, اس کی ضرورت کو اضافہ کرتی ہے. ان کے ری ڈسٹریبیوشن گروتھ کے ساتھ ہونی چاہیے, اس کی اہمیت کو جو ہے وہ واضح کرتی چلی جاتی ہیں. Now, Kuznets and other economists got the following result on the basis of the data regarding growth and distribution. اب دیکھیے گا کہ جیسے کہ پہلے the growth based economy came into being like Mexico and Brazil. میکسیکو اور برازیل کی ہم بات پہلے کر چکے ہیں. سری لنکا which experienced a low growth rate but here the distribution of income become fairer. اب ذرا آپ غور کیجئے گا, میں نے آپ کو پہلے ایک بات بتائی تھی کہ 4 جو طریقے بتائے تھے اکانومسٹ نے, ڈفرینٹ اکانومسٹ نے انکم کی ڈسٹریبیوشن کو فیئرر کرنے کے لیے, وہ اس ملک کے انوائرمنٹ کے اوپر اور اکنامک اور سوشل انوائرمنٹ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اب ذرا آپ غور کیجئے گا, دیکھیں کوزنٹ نے بتایا آپ کو کہ میکسیکو اور برازیل میں گروتھ ہوئی تھی, اب لیکن وہ گروتھ انکم ان ایکوالٹی کو بہتر نہ کر پائی. ٹھیک ہے, اس کے مقابلے میں سری لنکا جس کی گروتھ برازیل اور میکسیکو سے کم تھی, جس کی گروتھ برازیل اور میکسیکو سے بے شک کم تھی, گروتھ ریٹ اس کا کم تھا میکسیکو, لیکن انکم کو فیئرر انہوں نے زیادہ کر لیا. انکم کے جو ایکوالٹی ہے ان کے یہاں زیادہ تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ ان کیس آف کوریا, تائیوان اینڈ فارمر یوگوسلاویا, the higher growth rate was accompanied with fairer distribution of income. Right? In addition to Korea and Taiwan, Israel, Singapore, Malaysia, Indonesia, Hong Kong are also included in this group. اب ذرا غور کیجئے گا کہ ان کوریا, تائیوان اور فارمر یوگوسلاویا, رائٹ, the higher growth rate was accompanied with fairer distribution of income. رائٹ, اب آپ نے 3 کیس دیکھے. ان کیس آف میکسیکو اینڈ برازیل گروتھ ریٹ زیادہ تھا, لیکن اس کے ساتھ اٹ واز اکمپنیڈ بائی انفیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم. رائٹ, سری لنکا کے یہاں لو گروتھ ریٹ تھا لیکن ہائر انکم ڈسٹریبیوشن کے اندر جو فیئر تھی. ٹھیک ہے. تیسرا کیس آپ کو کوریا, تائیوان اور یوگوسلاویا کا ہے, جس میں ہائر گروتھ ریٹ واز اکمپنیڈ بائی دا فیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم. اب اس کی وجہ میں جو ہے وہ آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں. دیکھیں 2 ٹیکنیکس آپ کو بتائیں, لیبر انٹینسو اور کیپٹل انٹینسو. دیکھیں بات اس طرح سے ہے, ان دونوں ٹیکنیکس کے ساتھ سیم آؤٹ پٹ جو ہے وہ حاصل کی جا سکتی ہے, سیم لیول آف آؤٹ پٹ جو ہے آپ حاصل کر سکتے ہیں. اوکے, ایشو کیا ہے؟ ایشو بڑا سمپل ہے. وہ کنٹری جہاں پر لیبر ابنڈنٹ ہے ان کو کیا چاہیے کہ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس استعمال کریں. کون سی ٹیکنیکس استعمال کریں؟ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس. اور وہ کنٹریز جن کے پاس لیبر جو ہے وہ کم ہے ان کو کیپٹل انٹینسو ٹیکنیک استعمال کرنی چاہیے. رائٹ, یہ دو ایک سادہ سا میں نے ایک آپ کو اصول بتایا. وہ یہ کہ کوریا, تائیوان اور یوگوسلاویا وغیرہ میں چونکہ لیبر ابنڈنٹ تھی, لہذا انہوں نے بائی کیپنگ دس ان ویو دیٹ دے شوڈ distribute the fruits of growth even to the poorer class of their countries, right? So وہ ان کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتے تھے, اور لیبر انٹینسو ٹیکنیکس کی طرف جو ہیں وہ انسینٹیوز دیے گئے انڈسٹریلسٹ کو, تو انہوں نے لیبر انٹینسو ٹیکنیک استعمال کی. تو ہائی گروتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے فیئر انکم جو ہے اس کو بھی اچیو کر لیا. تو یہ ایگزامپل 3 صرف آپ دیکھیں کہ میکسیکو اور برازیل کی بات ہوگی تو ہائی گروتھ ریٹ تھا, ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ انفیئر جو ہے وہ انکم ڈسٹریبیوشن تھی. سری لنکا کے اندر لو گروتھ ریٹ تھا لیکن انکم ڈسٹریبیوشن جو ہے وہ فیئرر تھی.
اس کے مقابلے میں آپ نے کوریا، تائیوان اور یوگوسلاویا کو دیکھیں، وہاں پر ہائر گروتھ ریٹ تھا اور جو which was accompanied with fairer distribution of income, right? In addition to Korea and Taiwan, Israel, Singapore, Malaysia, Indonesia and Hong Kong are also included in this group. یہ آپ یاد رکھیے گا کہ دیکھیں اسرائیل بھی، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور ہانگ کانگ بھی اسی گروپ میں شامل تھے. کون سا گروپ؟ وہ گروپ وہی ہے جس میں ہائر گروتھ ریٹ بھی تھا، اکمپنیڈ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہائر جو ہے وہ فیئرر ڈسٹریبیوشن آف انکم والا گروپ جو ہے. ٹھیک ہے، گروپ تو میں 3 تھے نا آپ کو بتایا، ہائر گروتھ ریٹ، لوور گروتھ ریٹ ود فیئرر انکم ڈسٹریبیوشن، سری لنکا وغیرہ، اور پھر آپ کا کوریا، تائیوان اور فارمر یوگوسلاویا، ہائر گروتھ ریٹ اکمپنیڈ بائی فیئرر ڈسٹریبیوشن آف انکم، رائٹ. تو یہ جو کوریا، تائیوان، اسرائیل، سنگاپور، ملیشیا، انڈونیشیا اور ہانگ کانگ بھی اسی گروپ کے اندر شامل تھے. کون سا گروپ؟ جس میں ہائر گروتھ ریٹ تھا اور accompanied by fairer distribution of income تھا. ٹھیک ہے جی. تو اب ہم آخری سلائیڈ کے اوپر ہم اس کو آپ کو کچھ دیکھیے، ہم نے آپ کے لیکچر کے شروع میں آپ سے کہا تھا کہ ہم آج آپ کو ڈی ڈسٹریبیوشن ود گروتھ پڑھائیں گے اور ساتھ ساتھ ملینیم ڈیولپمنٹ گول بھی پڑھائیں گے. لیکن چونکہ آج کے لیکچر کا ٹائم ختم ہونے کے قریب ہے تو جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول ہے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ کو وہ پڑھا دیں گے. ٹھیک ہے. سو آج ہم صرف ری ڈسٹریبیوشن ود گروتھ تک ہی محدود رہیں گے. تو اس میں ہم دیکھیں، اب ہم دیکھیں گے the marvelous and remarkable performance of East Asian countries is attributed to following. اب یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ تائیوان، ہانگ کانگ، اسرائیل، یوگوسلاویا، یہ سارے جو کنٹریز، فارمر یوگوسلاویا، آپ تو وہ علیحدہ علیحدہ ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو یہ سارے کے جو کنٹریز ہیں ان کا جو گروتھ ریٹ بھی ہائر تھا اور اس کے ساتھ فیئرر انکم ڈسٹریبیوشن تھی. یہ جو انہوں نے ریمارکیبل قسم کا جو یا مارولس قسم کا جو گول اچیو کیا ہے، اس کی وجوہات یا اس کے کون سے ایسے فیکٹر تھے جس کی مدد سے انہوں نے کر لیا ہے، تو وہ ہم ڈسکس کرتے ہیں. نمبر 1، the saving rate heavily increased due to better policies. دیکھیں آپ کو یاد ہے نا، جو پہلا ہم نے آپ کو وہ اکانومسٹ نے سولوشن بتایا تھا انفیئر ڈسٹریبیوشن آف انکم کو جو ہے وہ سالو کرنے کے لیے، اس میں تھا سیونگ ریٹ آپ ہائی کریں. سیونگ ریٹ ہائی ہوگا اس سے انویسٹمنٹ ہائی ہوگی، انویسٹمنٹ سے آپ کی جو ریسورسز ہیں وہ امپلائڈ ہوں گے، اور ریسورسز جو ہیں وہ لینڈ لیبر کیپٹل آرگنائزیشن ہوتے ہیں، فیکٹرز امپلائڈ ہوں گے تو وہ اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں، تو ہاؤس ہولڈ کی انکم بڑھے گی. تو آپ نے دیکھا کہ بیسیکلی سیونگ بڑھنے سے انویسٹمنٹ بڑھتی ہے، انویسٹمنٹ بڑھنے سے ڈیمانڈ فار فیکٹرز بڑھتی ہے، ڈیمانڈ فار فیکٹرز بڑھنے سے زیادہ فیکٹرز آف پروڈکشن امپلائی ہوتے ہیں، چونکہ فیکٹرز آف پروڈکشن اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ ہوتے ہیں. دیکھیں لیبر از اونڈ بائی ہاؤس ہولڈ، لوگوں کی ملکیت ہوتی ہے، کیپٹل بھی لوگوں کا ہوتا ہے، ملک کے لوگوں کا ہوتا ہے. اچھا، اس کے بعد جو لینڈ ہے وہ بھی لوگوں کی ہوتی ہے، آرگنائزیشن بھی لوگوں کی ہوتی ہے. تو اس سے کیا ہوگا، ان کی انکم بڑھے گی، جو سورسز آف انکم ہے وہ زیادہ ہو جائیں گے، وہ بڑھے گی. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے ساتھ دوسرا جو یعنی کہ انہوں نے سیونگ والا ٹول استعمال کیا بڑے سکسیسفلی ان کنٹریز نے. اس کے ساتھ the labor force of these countries was found highly efficient, dutiful and hard working. This is very important, right? Not only they were efficient, highly efficient, right? اور اس میں وہ ڈیوٹیفل بھی تھے اور ہارڈ ورکنگ بھی. ایفیشنسی جو ہے وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، ایفیشنسی جو ہے اچھی تعلیم، اسکل، ہیلتھ، ٹھیک ہے جی، بیسک فیسلٹیز جو لائف کی آپ کی مل رہی ہیں، تو آپ کی آبویسلی ایفیشنسی بہتر ہوگی. اٹ مین گورنمنٹ آلسو فوکس ٹو پرووائڈ focused on providing the basic facilities to the people of the country, right? So یہ بھی ایک افیکٹ ہوگا، ان کی ایفیشنسی بہتر ہوگی. ساتھ ساتھ وہ ڈیوٹیفل بہت ہے، یعنی کہ اپنا کام بڑے، یعنی کہ اخلاقی طور پہ بھی، سوشلی بھی وہ جو ہے وہ بہت بہتر تھے، یعنی کہ اپنا کام وقت کے اوپر شروع کرتے تھے اور صحیح ہارڈ ورک یعنی کہ محنت کے ساتھ وہ کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. سو سیونگس کا بھی استعمال کیا اور اس کا جو ہے وہ ایفیشنسی بھی کام آئی. تھرڈ ون از the government of these countries left no stone unturned to encourage the entrepreneurs, right? So اس میں بہت امپورٹنٹ اور بہت فوکل پوائنٹ ہے کہ یہ جو کنٹریز ہیں جنہوں نے ہائر گروتھ ریٹ کے ساتھ ساتھ فیئرر انکم ڈسٹریبیوشن بھی اچیو کی، ان کی گورنمنٹس نے ایسا کوئی بھی اقدام جو ہے وہ
کرنا نہ چھوڑا جس کی مدد سے وہ انٹرپرینیورز کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، یعنی کہ انٹرپرینیور کو بہتر طریقے سے کام کرنے کی سہولیات، یعنی ان کو انکریج کرنے کے لیے ان کے لیے ایسے سہولیات پیدا کی جس کے اندر جو بیوروکریسی تھی وہ یا ریڈ ٹیپزم ختم کیا انہوں نے، اس میں ان کو بہت ساری فیسلٹیز دیں، ان کو ٹیکس سسٹم سمپل اسٹریٹ فارورڈ اور ایزی کیا، اور جتنے بھی یہ پروسیجرل جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے ختم کی، رائٹ. اسی طرح سے ان کو اگر کیپٹل کی ضرورت ہو ان کو آسان شرائط پہ قرضے دیے گئے، ان کو جو ہے وہ ٹیکس فری زونز قائم کر کے دیے گئے، ان انٹرپرینورز کو جو وہ ان کو پالیسیز جو ہے وہ ڈیولپمنٹ پالیسیز کے اندر ان کو اسٹیک ہولڈر کے طور پہ لے گیا اور انہیں شامل کیا گیا پالیسیز کو جو ہے وہ وضع کرنے کے حوالے سے. تو یہ ان کا آپ کا جو تھرڈ فیکٹر تھا جس نے کنٹریبیوٹ کیا دس ریمارکیبل اچیومنٹ کو. ٹھیک ہے جی. فورتھ ون، These countries laid heavy stress upon boosting their exports, right? So دو قسم کی پالیسیز ہیں، انشاءاللہ ہم لیٹر آن ڈسکس کریں گے، ایک ایکسپورٹ پروموشن اور ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی. ایک ایکسپورٹ پروموشن پالیسی اور ایک امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی. امپورٹ سبسٹیٹیوشن پالیسی یہ ہوتی ہے کہ وٹ ایور یو آر امپورٹنگ، گورنمنٹ ایسی پالیسیز بناتی ہے کہ لوکل انٹرپرینیورز کو وہ چیز پروڈیوس کرنے کے لیے انڈیوس کرتی ہے، انسینٹیو دیتی ہے، انکریج کرتی ہے جو آپ امپورٹ کر رہے ہیں، تاکہ آپ کو کم سے کم امپورٹ کرنا پڑے. دوسری پالیسی کیا ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ امپورٹ جو مرضی کرو. وہ ایسی پالیسیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کرواتی ہیں جس کی وجہ سے جو چیزیں ایکسپورٹ ہو سکتی ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ جو ہے پروڈکشن جو ہے وہ پروڈیوس کی جا سکے. یعنی کہ دونوں پالیسیز آپ کے سامنے. تو گورنمنٹ نے ایکسپورٹ پروموشن پالیسی کو فوکس کیا یا اس کو جو ہے وہ امپلیمنٹ کیا، اور انٹرپرینیورز جو ہیں یہ جو آپ کی انڈسٹری ہے اس کو جو ہے وہ بہت سارے انسینٹیو دیے تاکہ وہ ایکسپورٹیبل کموڈیٹیز جو ہیں وہ پروڈیوس کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات بھی آپ کو بتاتا جاؤں، نہ صرف انہوں نے ایکسپورٹیبلز کو میں ڈائیورسیفیکیشن لائے بلکہ وہ ڈیسٹینیشنز تھی جو ایکسپورٹیبلز کی ان میں بھی ڈائیورسیفیکیشن لائے. یعنی کہ نہ صرف وہ جو چیز ایکسپورٹ کر رہے تھے اس میں نئی چیزیں متعارف کرائیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ریجن سے جہاں پہ ان کی ایکسپورٹس ہو رہی تھی اس کے ساتھ ساتھ نئے ریجن بھی جو ہے انہوں نے ڈھونڈے، رائٹ. سو یہ کنٹریز کی جو ریمارکیبل اچیومنٹ ہے، ریمارکیبل اچیومنٹ کس حوالے سے، گروتھ کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیئر انکم ڈسٹریبیوشن. اس کے لیے گورنمنٹ نے بہت اچھی پالیسیز جو ہیں وہ انٹروڈیوس کرائیں. دا کنٹری ڈڈ ناٹ ہیزیٹیٹ ان امپورٹنگ ٹیکنالوجیز اینڈ نالج ایٹسٹرا. سو امپورٹس کے حوالے سے انہوں نے صرف فوکس کیا ٹیکنالوجیز اور نالج، یعنی کہ جو اسکلڈ لوگ تھے وہ بھی باہر سے، نالج بھی، ٹیکنالوجیز بھی امپورٹ کی، رائٹ. So these economies altered themselves into preview of world circumstances. Okay, they attempt to maintain macroeconomic stability. یعنی کہ انہوں نے macroeconomic stability، وہ آپ کو یاد ہے نا کہ انفلیشن نہ ہو، یعنی کہ پرائس سٹیبل ہو، ٹھیک ہے جی، بجٹ کا ڈیفیسٹ نہ ہو اور آپ کا ٹریڈ ڈیفیسٹ نہ ہو. یہ ساری چیزیں انہوں نے فوکس میں رکھی اور دیکھا کہ انفلیشن زیادہ نہ ہو. انفلیشن یعنی کہ اس میں پرائسز میں فلکچویشنز نہ ہوں گی تو جو انٹرپرینیور ہے، جو انویسٹر ہے، وہ انسرٹینٹیز کا شکار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، انسرٹینٹیز اس کو نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے جی، کہ آج میں یہ پروڈیوس کر رہا ہوں تو یہ نہ ہوگا کل اس کی قیمت بڑھ جائے یا اس کی قیمت گر جائے یا ہماری ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ ورس جو ہے وہ خراب ہو جائے، ہماری جو کرنسی وہ ڈی ویلیو نہ ہو جائے، فورن کرنسی ویلیو نہ ہو جائے، یعنی کہ اس میں اپریشیٹ نہ ہو جائے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ان کے ذہن میں نہیں ہوتی تھی، یعنی کہ انسرٹینٹی نہیں ہوتی تھی، اسٹیبلٹی ہوتی تھی فورن ایکسچینج ریٹ کے اندر بھی اور لوکل پرائسز کے اندر بھی. اسٹیبلٹی ہونے کی وجہ سے انسرٹینٹی کم ہوتی تھی، اس لیے انٹرپرینیورز جو ہیں، جو انویسٹرز ہیں، وہ بڑے اعتماد کے ساتھ انویسٹمنٹ، بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کر سکتے تھے. ٹھیک ہے جی. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ان کو پروٹیکشن دی گئی، ان کی جو ملکیت تھی اس کی پروٹیکشن تھی ان کو. ٹھیک ہے، پراپرٹی کے رائٹس تھے ان کے پاس، رائٹ. تو ان سارے جو پالیسیز ہیں جن کی مدد سے جو ہے وہ ان کنٹریز نے بہت اعلیٰ درجے کے نتائج جو ہیں وہ فراہم کیے. تو یہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول انشاءاللہ تعالی ہم اگلے لیکچر میں آپ کو کرائیں گے، اور چونکہ آج کے لیکچر کا وقت ختم ہو گیا تو یہ باقی جو حصہ ملینیم ڈیولپمنٹ گول یہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں آپ کو کروائیں گے. لیکن اینی وے ہم آپ کو ایک ہلکا سا جو آئیڈیا دیتے ہیں، آج ہم نے کیا پڑھا اس کی ریویژن آپ کو. آج ہم نے ریڈسٹریبیوشن ود گروتھ دیکھا.
ٹھیک ہے جی. اچھا, گروتھ کے ساتھ ساتھ ہوتا کیا ہے, انکم ڈسٹریبیوشن خراب ہوتی چلی جاتی ہے. سائمن کوزنٹ کی میں نے آپ کو جو ہے وہ فائنڈنگز آپ کو بتائیں کہ انیشلی 50-60 کنٹریز کے انہوں نے ڈیٹا لے کے اس سے اخذ کیا کہ انیشلی گروتھ کا پروسیس جو ہے وہ ان ایکول ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کی طرف آپ کو لے کے جاتا ہے, یعنی کہ لوگوں کے اندر انیکوالٹی بڑھا دیتا ہے, رائٹ. پھر آہستہ آہستہ وقت کے ود پیسج آف دا ٹائم یہ جو ہے وہ وہی پروسیجر, یعنی کہ ڈیولپمنٹ کا جو پروسیس ہے اس کے ساتھ جو انیکوالٹی وہ کم ہوتی چلی جاتی ہے. پھر ہم نے آپ کو بہت سارے کنٹریز ایسے بتائے جس میں کچھ کنٹریز ایسے ہیں جنہوں نے صرف میکسیکو اور برازیل کی ہم نے بات کی, انہوں نے گروتھ ریٹ بہت زیادہ ہائی اچیو کر لیا. پھر کچھ ایسے کنٹریز جنہوں نے گروتھ ریٹ, سری لنکا وغیرہ, جن کی گروتھ ریٹ تو کم تھی لیکن انکم ڈسٹریبیوشن بہت فیئر تھا. پھر ایسے کنٹریز ہم نے آپ کو تائیوان وغیرہ بتائے, سنگاپور وغیرہ کے, جنہوں نے ہائی گروتھ کے ساتھ ایکول ڈسٹریبیوشن آف انکم بھی اٹین کر لیا. تو یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا, ریڈسٹریبیوشن ود گروتھ. اور انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم آپ سے ملیں گے اور ہم ملینیم ڈیولپمنٹ گولز آپ کو پڑھائیں گے. تو تب تک کے لیے خدا حافظ اور اپنا خیال رکھیے.